अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन सुम्मा आमीन। सूरह अहज़ाब मदनी सूरत है। इसमें 9 रकूआत और 73 आयात हैं। तरतीब के एतबार से ये 33 नंबर पर आने वाली सूरत है। 5 हिजरी में ये नाजिल होती है। इस सूरत को सूरह अहज़ाब इस हवाले से कहा जाता है कि इसमें ग़ज़वा अहज़ाब का तज़किरा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें उस पर तबसरा किया है। ग़ज़वा अहज़ाब एक वो ग़ज़वा हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना के अंदर, जिसके 2 नाम आते हैं। इसको सूरह ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है और इसको ग़ज़वा खंदक भी कहा जाता है। ग़ज़वा अहज़ाब इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के गिरोहों ने मिलकर, अहज़ाब गिरोह की जमा को कहा जाता है। तो जब बहुत सारे हिज़्ब ने, बहुत सारे अहज़ाब ने मिलकर यकबारगी मदीना के ऊपर हमला किया था, तो इसलिए इसको अहज़ाब का ग़ज़वा कहा जाता है। दूसरा ये कि इस ग़ज़वे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो मुसलमानाने मदीना थे उनकी तरफ से अपने बचाव के लिए खंदक खोदी गई थी। तो इस ग़ज़वे का नाम फिर ग़ज़वा खंदक भी कहलाता है। तो गोया इस ग़ज़वे के 2 नाम आते हैं। 5 हिजरी में ये नाजिल होती है और इस सूरत में अल्लाह सुब्हाना ताला ने बेसिकली तो पहले रुकू में और दूसरे रुकू में ग़ज़वा अहज़ाब का तज़किरा किया। और पहले रुकू के अंदर कुछ आयात जो है शुरू की बिल्कुल, उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने ग़ज़वा अहज़ाब से पहले कुछ वाक़यात रोनुमा हुए थे उनका तज़किरा किया। लेकिन बाद वाले रुकू के अंदर 2 से 3 रुकू में पूरे के पूरे ग़ज़वा अहज़ाब के ऊपर तज़किरा है। फिर वो मुनाफ़िक़ीन के रवैया, फिर उनको अल्लाह ताला ने इसमें मुझे और आपको दिखाया है। और साथ साथ उस ज़माने में जो यहूदियों की तरफ से, जो यहूदी मदीना थे, उनकी तरफ से भी एक बदअहदी का मामला किया गया, जिसके नतीजे में ग़ज़वा बनु कुरैज़ा होती है। तो अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बनु कुरैज़ा का भी इसके अंदर तज़किरा किया। फिर हमने देखा कि इसमें अल्लाह ताला ने कुछ मोटे मोटे अहकामात बताए। सूरह नूर में हमने पढ़ लिया, सूरह नूर, उसमें अल्लाह ताला ने हमें घर के अंदर के पर्दे के अहकामात बताए थे। लेकिन इसके अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला ने घर के बाहर जो पर्दा किया जाएगा उसके अहकामात अल्लाह ताला ने दिए। और इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के हवाले से कुछ अहकामात, कुछ जो उस ज़माने में अरबों के अंदर कुछ रसूमात कायम थी, उसको भी अल्लाह ताला ने निगेट किया, उसकी नफी की, मुख्तलिफ बातें बताई। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का निकाह हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश से करवाया गया। उसके बाद उनकी तलाक हुई और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश का निकाह का मामला करवाया गया। तो उसके सारे के सारे वाक़यात जो हैं इसके अंदर हमें मिलेंगे। घर के बाहर के पर्दे के अहकामात देने के हवाले से अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसदाद बेहयाई की रोकथाम के जो स्टेप्स दिए जा रहे थे वो भी दिए, और साथ साथ हमें ये भी बताया कि हम किन लोगों के घरों से खाना खा सकते हैं, किन लोगों के घर हम जाके अपनी जीनतों का इजहार किन के सामने कर सकते हैं। तो गोया अल्लाह ताला ने इसमें बेशुमार अहकामात जो है वो मुसलमानों को अता किए। सूरत की जो शुरू की आयात हैं, उस शुरू की जो खास तौर से चंद आयात जिसको अभी हम पढ़ेंगे, उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुछ खास बातें हमें बताई। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाहा वला तुतिअल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाहा काना अलीमन हकीमा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरिए और काफिरों और मुनाफिकीन की अताअत ना करें। बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला जानने वाला है, हिकमत वाला है। वत्तबि मा युहा इलैका मिर रब्बिक, और पैरवी कीजिए
جو بھی وحی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے کی جا رہی ہے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ہر عمل سے خبردار ہے، باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجیے، وکفی باللہ وکیلا، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے، کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ بالکل سٹارٹنگ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت کم جگہوں پہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، جس میں ایک خاص یہ جگہ جس میں ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ہم قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کو ان کے ناموں سے مخاطب کرتے ہیں، یا زکریا، یا یوسف، یا یحییٰ، ٹھیک ہے، یا ابراہیم، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے مخاطب نہیں کیا، یا ایھا الرسول کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام، مرتبہ، ان کی ایک اکرام کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں کہ ان کو کبھی بھی ان کے نام سے مخاطب نہیں کیا جا رہا، بلکہ جیسے ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے نا، ایک ماں ہوتی ہے اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو وہ مختلف قسم کے ناموں سے اس کو پکارتی ہے، کبھی اس کو لڈو کہتی ہے، کبھی گڈو کہتی ہے، کبھی پپو کہتی ہے، کبھی اس کو کہتی ہے مٹھو، کبھی ہنی، کبھی سویٹی، کبھی چاند، کبھی کچھ، کبھی تارا، مطلب کچھ نہ کچھ وہ نام بدلتی رہتی ہے۔ ماں اپنے بچے کے ساتھ پیار کا اظہار کرتی ہے تو اس کا ممتا امڑ کے آ رہی ہوتی ہے کہ بس کوئی جو بھی دل کر رہا ہے میں اس نام سے اس کو پکارتا جاؤں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا یہ اظہار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نام سے کبھی مخاطب نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے 10 نام رکھے، 525 نام تو حدیث میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یا محمد کہہ کے مخاطب نہیں کر رہے، دیکھیں ہر جگہ ڈفرنٹ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک محبت کا اظہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی مخاطب کر کے بولا کیا جا رہا ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی کریں۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے نہیں تھے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کا تقوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کس کے دل میں ہو سکتا تھا اللہ کے لیے؟ ضرور ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کسی کے اندر تقوی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر کیا وجہ تھی، کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی کریں، اللہ سے ڈریں؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کرنا۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کفار منافقین کی اطاعت کر رہے تھے؟ کیا بات تھی، کیوں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے؟ تو اس کے حوالے سے کچھ پس منظر میں روایات آتی ہیں، اس کے شان نزول میں کچھ باتیں آتی ہیں۔ چند روایات منقول ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بیسیکلی یہود مدینہ کے ساتھ زیادہ تھا۔ پہلے مکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ واسطہ کس کے ساتھ تھا؟ صرف اور صرف مشرکین مکہ کے ساتھ ہی تھا، لیکن یہاں پر آنے کے بعد مشرکین مکہ مشرکوں کے ساتھ بھی تھا اور یہود مدینہ کے ساتھ بھی تھا۔ اور جو یہاں پر رہنے والے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے منہ سے تو کہہ کے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں آیا تھا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافقین۔ تو گویا یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے، مشرکین کے ساتھ بھی ہے، منافقین کے ساتھ بھی ہے اور یہود کے ساتھ بھی ہے۔ تو ہجرت مدینہ کے بعد ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کے ساتھ معاہدہ کیا، امن معاہدہ ہوا۔ ان لوگوں نے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہنے کو تو اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ساتھ ہونے لگے اور ان کے پاس بالکل رہنے لگے، خدمت کرنے لگے۔ تو آپ وہ بیسیکلی عقیدے کے منافق تھے نا، عقیدہ درست نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان دے دی جاتی تھی، سمجھ میں آ جاتا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا اکرام کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے تھے، ان کی غلط باتوں کی چشم پوشی فرماتے تھے۔ دل میں یہ ہوتا تھا کہ شاید اس طرح کرنے سے کہ یہ آتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، بے شک ان کے دل میں نفاق ہے، لیکن کیا ہوگا، یہ آتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ ان کا دل جو ہے خود بخود اسلام کی طرف صحیح راسخ ہو جائے گا۔
اور یہ دین کی تعلیمات سے بے بہرا نہیں رہیں گے. تو گویا ایک بندہ آ رہا ہے تو چلو آنے دو نا, کم سے کم تعلیمات تو اس طرح سے پہنچتی رہیں گے, ہو سکتا ہے کہ یہ تعلیمات آگے جا کے اپنے لوگوں میں بھی پھیلانا شروع کر دیں. تو اس نظریے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ آنے, ملنے ملانے, بیٹھنے, خدمت کرنے کے لیے منع نہیں کرتے تھے. اور دوسری ایک اور روایت آتی ہے کہ ابن عباس سے آتا ہے, ابن جریر میں, کہ مکہ سے ولید بن مغیرہ اور شیبہ بن ربیہ مدینہ آئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کو قریش مکہ کا آدھا مال دے دیں گے اگر آپ اپنے دعوے کرنا چھوڑ دیں دعوت کے. اور مدینہ کے منافقین اور یہود نے آپ کو یہ دھمکی دی کہ اگر آپ نے اپنا دعویٰ اور دعوت سے جو ہے رجوع نہ کیا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دھمکی دی گئی تھی. پھر ایک اور بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معاملہ یہ ہوا کہ زید بن حارثہ کا سب سے بڑا ایک معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت زید بن حارثہ جو کہ منہ بولے غلام تھے, منہ بولے بیٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت زید بن حارثہ وہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شادی ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ تو اس سے پہلے ان کے بھتیجے نے کچھ غلام منڈی سے لے کے آئے تھے. تو ان کو حضرت زید بن حارثہ بہت اچھے لگے تو حضرت خدیجہ نے وہ غلام لے لیا. جب وہ غلام اپنے پاس رکھتے ہیں, جب شادی ہو جاتی ہے تو حضرت خدیجہ حضرت زید بن حارثہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دے دیتی ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خدمت پر مامور ہو جاتے ہیں حضرت زید بن حارثہ. پیچھے حضرت زید بن حارثہ کے جو والد اور چچا وغیرہ جو ہیں, یہ لوگ ان کے فیملی کے لوگ جو ہے, کچھ قبیلے کے لوگ مکہ کی طرف آتے ہیں. تو مکہ آئے تو انہوں نے دیکھا یہاں پہ تو حضرت زید بن حارثہ موجود ہیں. انہوں نے جا کے بتایا, والد کو لے کے, چچا کو لے کے, ان کو وہ لوگ واپس آتے ہیں اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول کے بھائی یہ زید جو ہے یہ ہمارا بیٹا ہے, آپ اس کے جتنے بھی پیسے لے کے جانا چاہتے ہیں, لینا چاہتے ہیں, ہم سے لے لیں, لیکن ہمیں ہمارا بیٹا واپس کر دیں کیونکہ اس کی ماں کا بہت برا حال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتے ہیں اس کو لے کے جانا تو لے جائیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. زید بن حارثہ کو بلائیں. زید بن حارثہ کو بلایا گیا. زید بن حارثہ سے کہا گیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے چچا ہیں. اور یہ کون ہے؟ میرے والد ہیں. انہوں نے کہا اچھا, تو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں ساتھ لے کے جانے کے لیے آئے ہیں. تو حضرت زید بن حارثہ نے آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور انہوں نے ان کو بتایا کہ بھائی میں ان کے ساتھ جانے سے زیادہ آپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی. اور آپ دیکھیے یہ کیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی تھا نا, کہ ایک غیر بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلاموں کی طرح رہ رہا ہے, ان کی خدمت پہ معمور ہے. غلام کون تھے اس زمانے میں؟ جو اپنی سر منڈوا دیا کرتے تھے, ٹنڈ کروا دیا کرتے تھے کہ میری کوئی صحیح نہیں ہے, جو میرا غلام آقا مجھے کہے گا میں نے وہی کرنا ہے. وہ کہے گا کھڑے ہو جاؤ, میں کھڑا ہو جاؤں گا. کہے گا بیٹھ جاؤں گا. وہ کہے گا یہ کھا لو, میں یہ کھا لوں گا. جو وہ کہے گا, وہ جو مجھے جس نام سے پکارے میرا وہی نام ہوگا. تو گویا غلام کی تو کوئی صحیح نہیں تھی. لیکن پھر بھی حضرت زید بن حارثہ نے کس چیز کو ترجیح دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ترجیح دی اپنے والدین کے پاس جانے سے. یہ ایک بہت بڑا پروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے کون سے درجوں پر فائز تھے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت نہیں آئی ہے, ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے ہیں. اللہ ہمارے اخلاق بھی ایسے بنا دے کہ ہمارے پاس آئے ہوئے ملازم ہمیں چھوڑ کے جانا ہی نہ چاہیں. وہ ایسے ہم ان کے ساتھ ہو جائیں کہ جیسے وہ ہمارے گھر کے افراد ہوں. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے دل بڑھ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور لے جا کے کعبے کے سامنے اور جا کے ہاتھ اوپر کر کے کہتے ہیں گواہ رہنا آج سے یہ میرا بیٹا ہے اور اس کو زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد پکارا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن محمد ان کا نام رکھ دیا, اپنا نام ان کو دے کر زید بن محمد رکھ دیا. اس کے بعد سے زید بن حارثہ کو زید بن محمد ہی پکارا جانے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا یہ معاملہ کیا. اب عربوں کے اندر یہ معاملہ تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کو اپنا ہی حقیقی بیٹا تصور کرتے تھے. منہ بولے بیٹے کو کیا تصور کرتے تھے؟ جیسے کہ وہ میرا اپنا حقیقی بیٹا ہو گیا ہے. اس کے ساتھ وراثت کے معاملات بھی اسی طرح کرتے تھے. اس کے ساتھ جو بھی ان کے معاملات ہوتے تھے, ہر طرح کی چیزیں جو حقوق فرائض کے حوالے سے ہوتی ہیں
وہ متبنہ یا منہ بولا بیٹا جو ہوتا تھا اس کے لیے ویسے ہی کرتے تھے جیسے ان کا کوئی حقیقی بیٹا ہو. یہ عربوں کے اندر ایک رواج تھا. سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ جو حقیقی بیٹا ہوتا تھا وہ شاید پیچھے ہو جاتا تھا اور جو منہ بولا بیٹا جس کو وہ بنا لیتے تھے وہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا تھا. حالانکہ اصل حقیقت میں کون امپورٹنٹ ہونا چاہیے؟ جو آپ کا اصلی حقیقی بیٹا ہے. تو وہ وراثت سے اپنے حقیقی بیٹوں کو خارج کر دیتے تھے اور منہ بولے بیٹوں کو ساری وراثت بھی دے دیا کرتے تھے. اور منہ بولے بیٹوں جیسے اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کی جا سکتی، بہو کے ساتھ شادی کرنے کو عیب سمجھا جاتا تھا، تو اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی شادی کرنے کو عیب سمجھا جاتا، کیونکہ وہ اس کو ہر حق اور حقوق اسی طرح کے دیتے تھے جیسے کہ ان کا وہ اصلی اور حقیقی بیٹا ہوتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں یہ حکم دیا کہ آپ کیا کریں. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا نا تو ان کو غلامی سے آزاد کر دیا گیا. بے شک یہ غلامی سے آزاد ہو چکے تھے، لیکن تھے تو پہلے غلام. تو عربوں کے اندر ایک اور بھی رواج تھا اور وہ غلامی کا رواج تھا، اور غلاموں کو وہ 3rd گریڈ سٹیزن سمجھتے تھے. ان کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لاتے تھے. دو ہو گئے سٹیزن، ایک ہو گیا اپر طبقہ جو کہ مالک ہے، ایک ہو گیا غلام. اب جو آزاد کردہ غلام ہے وہ مڈل طبقہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ آزاد کردہ غلام تو ہے، آزاد تو ہو گیا، لیکن اس کو سٹیٹس آزاد بندے کا نہیں دیا جاتا تھا. ان کو یہ آزاد لوگوں کے لیول پر لا ہی نہیں سکتے تھے. ان کے مائنڈ ایسے میک اپ تھے کہ نہیں یہ تو غلام تھا، یہ کیسے آزاد ہو گیا تو کیا ہوا، تھا تو یہ غلام. تو گویا ان کا مائنڈ ایسا بنا ہوا تھا کہ آزاد ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو آزادی کے لیول پر تسلیم نہیں کرتے تھے. تو اسلام نے آنے کے بعد جہاں غلاموں کو آزادی کے لیے بہت زیادہ انکریج کیا، وہیں پر اس کانسیپٹ کی نفی بھی کی اور اس آزاد کردہ غلام کو اس کے اصلی حقوق دلوانے کے لیے کوشاں ہمیں اسلام نظر آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید بن حارثہ کو آزاد کر دیا تو اب کیا ہوا کہ جب ان کی شادی کا ٹائم آیا تو اللہ تعالیٰ کو حکم دیا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کی زید بن حارثہ کی شادی حضرت زینب بنت جہش سے کر دیں. اب حضرت زینب بنت جہش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی زاد بہن تھی. قریشی تھی، بہت اپر موسٹ ایلیٹ طبقہ تھا اور بہت زبردست گھرانہ تھا. عربوں کی سوچ تو ویسی ہی تھی، میں اتنی شریف زادی، میں اتنی بہترین فیملی والی، میں کیسے کسی غلام کے ساتھ شادی کر سکتی. لہٰذا جب ان کا رشتہ گیا تو اسٹریٹ اوے سارے فیملی نے منع کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، ابھی ہم پڑھیں گے آگے، لیکن چونکہ یہ 3 آیات جو شروع کی جو چند آیات ہیں اس کے پس منظر میں یہ واقعہ ہے، اس وجہ سے میں آپ کو ابھی ہی یہ بتا رہی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اسی سورت کی، آیت نمبر I think 36 ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ اور رسول کسی مومنوں کے لیے کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر مومنوں کو کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا. حضرت زینب بنت جہش کو جیسے ہی اس آیت کے بارے میں پتا چلا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میری شادی زید بن حارثہ سے ہو، تو بس ٹھیک ہے، میں سر اطاعت خم کرتی ہوں، میں مان لیتی ہوں اس بات کو. اب انہوں نے اللہ اور رسول کی بات پر سر اطاعت خم کر کے تسلیم کر لی بات، لیکن دل سے تو نہ نکال سکے. وہ جو معاشرے میں گھٹی میں ایک چیز پڑ چکی تھی وہ ایک دن میں تو نہیں نکل جاتی نا. وہ دماغ ان کا، ایٹیٹیوڈ ان کا بڑا ویسا ہی رہا، دماغ ان کا ایکسپٹ ہی نہ کر سکا. اور جب تک شادی نہیں چلتی، جب تک کہ عورت الرجال قوامون علی النساء اچھی طرح دماغ میں سوچ نہ لے کہ میرا مرد میرا قوام ہے، اپنے شوہر کو وہ اپنا قوام بنا ہی نہ سکی. ٹھیک ہے، حضرت زینب بنت جہش قریشی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہیں، بعد میں امہات المومنین بن جاتی ہیں، ہماری ماؤں میں شامل ہو جاتی ہیں. لیکن پھر بھی غلطی کیا ہو گئی کہ ان کو وہ درجہ اپنے شوہر کو نہیں دے سکی جو کہ ایک عورت کو اپنے میاں کو دینا چاہیے. شادی تو ہو گئی اللہ کی رسول کی اطاعت کے اوپر جا کے، لیکن وہ چیز دل سے ایکسپٹ نہ کر سکی، بار بار اپنے شوہر کی کو ڈیگریڈ کرتی رہی. حضرت زید بن حارثہ نے بار بار آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اعتراض بھی کیا.
شکایت بھی لگائی کہ مجھ سے وہ بدتمیزی کرتی ہیں اور مجھے اس طرح سے معاملہ میرے ساتھ نہیں کرتی جیسے ایک عورت کو اپنی شوہر کے ساتھ کرنا چاہیے. تو یا رسول اللہ میں سوچتا ہوں کہ میں اس کو طلاق دے دوں. اچھا ہوا یہ کہ پیچھے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑے بڑے کام لینے تھے, اور ان بڑے بڑے کاموں میں جو معاشرے کے رسوم و رواج کو توڑنے کے کام تھے نا, یہ کوئی چھوٹے سے کام نہیں ہوتے. معاشرے کے رسم و رواج کو توڑنا ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے. کوئی بہت ہی دل جگر کا بندہ ہوتا ہے جو معاشرے کے رسم و رواج سے ٹکر لیتا ہے. چھوٹی بہت قسم کے تانے, تشنے, عقوبتیں, ٹارچرز, مذاق, استہزاء, ہر چیز برداشت کرنی پڑتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ رسومات کو توڑنا تھا, اور ان توڑنے کے لیے اللہ کے نبی ہی کی ذات کو منتخب کیا گیا. اور اتنے بڑے بڑے معاملات تھے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اب اس کا نکاح زید اپنی بیوی کو طلاق دے گا, اور اب ہم اس کا نکاح آپ سے کریں گے. ٹھیک ہے, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی کہ میرا نکاح زینب بنت جحش سے کیا جائے گا, اللہ نے کہہ دیا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمت نہیں ہو رہی معاشرے کی اتنے بڑے رسم و رواج سے ٹکر لینے کے لیے. آخر تو انسان ہی تھے نا. اب وہ ڈر رہے ہیں اور وہ پریشان ہیں, اور وہ زید بن حارثہ کو بار بار منع کرتے تھے کہ ابھی نہ چھوڑو, ابھی نہ چھوڑو, ہم ابھی پڑھتے جائیں گے, سب قرآن پاک میں لکھا ہے. ان کو منع کرتے تھے کہ ابھی نہ چھوڑو, ابھی نہ چھوڑو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کام کرنا تھا وہ کر کے رہے. اب اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ اگر زید بن حارثہ نے طلاق دے دی تو ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے آگے جو کام کرنا ہے نا, میرے منہ پہلے بیٹے کی بیوی سے میرا ہی نکاح کرنا ہے, تو معاشرہ تو اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. کفار اور منافقین نے تو اٹھ اٹھ کے بڑھ بڑھ کے تانے دینے, اٹھ اٹھ کے استہزاء کرنا ہے, میرا مذاق اڑانا ہے کہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بہو سے شادی نہ کرو اور خود اپنی بہو سے شادی کر لو. لیکن بات تو غلط تھی نا, وہ بہو تو نہیں تھی, وہ تو منہ بھلا بیٹے تھے, تو منہ بولے حقیقی تو نہیں تھے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاشرے کی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کیا, اور پھر وہ جو ڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا نا, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نکال دیا اور کہا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نبی, آپ کسی سے نہ ڈریں. کیا کریں؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ, اور کافر اور منافقین کی اطاعت بھی نہ کریں, ان کی باتوں کو بھی نہ مانیں. اب نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین کی باتوں کی اطاعت نہیں کر رہے تھے, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ شریک مشورہ رکھتے ہیں, تو ایک نیچرل سی بات ہوتی ہے نا کہ جب آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ مجالست کرتے ہیں, تو پھر آٹومیٹکلی آپ ان کی کچھ باتیں بھی مانتے ہیں, صحبت کا اثر ہوتا ہے, کچھ آپ اپنی بات ان تک پہنچوانے کی کوشش کرتے ہیں, یا کچھ آپ ان سے مشاورت کرتے ہیں یا وہ آپ سے مشاورت کرتے ہیں. گو کہ ان کے ساتھ ملنے ملانے اٹھنے بیٹھنے میں کچھ فائدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل سکتے تھے, لیکن اور اچھا معاملہ, تعلقات اچھے ہو سکتے تھے, بہت کچھ ہو سکتا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ کا حکم دینے سے یہ کہہ دیا کہ آپ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گی نہیں, نہ آپ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں, نہ ان کے ساتھ کوئی مشاورت کریں, نہ ان کے ساتھ کوئی باہمی مشورے کریں, کیونکہ اگر آپ کریں گے نا تو پھر خواہ مخواہ میں اس چیز کا احتمال ہوگا کہ پھر آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی کچھ باتوں کو کنسیڈر کرنا پڑ سکتا ہے. اب یہاں پہ ہم یہ سوچیں کہ اس کا مطلب ہے ہم کفار اور منافقین کے پاس علم سیکھنے بھی نہیں جا سکتے, ہم ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کام نہیں کر سکتے. کئی کام ایسے ہیں جو ہمیں کفار اور منافقین سے جا کے سیکھنے پڑتے ہیں, ان سے حاصل کرنے پڑتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے, یہاں پہ مطلب صرف اس حد تک ہے کہ ہم نے دین کے کاموں میں ان کو مشورے میں شامل نہیں کرنا. دنیاوی اعتبار سے جو بھی چیزیں ہیں ہم ان سے مشاورت بھی کر سکتے ہیں, ان کی ایکسپرٹیز بھی لے سکتے ہیں, ان سے ایڈوائز لے کے دنیاوی کاموں میں کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک دین کے معاملات آ جائیں گے نا, وہاں پہ ہم نہ ان کے اندر اتنا گھلے ملیں گے نہیں کہ ہم ان کے ساتھ ولایت کا معاملے کی حد تک پہنچ جائیں, کہ ہم ان سے اتنی زیادہ قریب ہو جائیں کہ پھر ہم ان سے پوچھیں اور وہ ہم سے پوچھ کر جائیں. سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت نہیں کر رہے تھے, صرف اس چیز کو روکا گیا کہ آپ
تھوڑے سے محتاط ہو کے ان کے ساتھ چلیں. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. وہ جو آپ کو حکم دے رہا ہے جس فیصلے کا، اس حکم میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے. تو ہم دیکھیں گے آگے کتنی بڑی حکمتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لو، اور آگے جو باتیں بتائی گئیں. تو اللہ جو کہہ فرما رہا ہے کہ جو میں حکم آپ کو دے رہا ہوں، میں حکیم رب ہوں، میرے ہر فیصلے میں، ہر بات میں حکمت سے بھری ہوئی ہوتی ہے. آپ کو ہرگز بھی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات آپ اپنے اندر سمجھ لیجئے، جان لیجئے کہ اللہ کو ہر بات کی خبر بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے. اگر وہ کوئی حکم دے رہا ہے تو اس میں آپ ہی کا بھلا ہوگا. واتبع، آپ کریں کیا؟ اتباع کر لیں، اس چیز کا اتباع کر لیجئے، پیروی کر لیں اس چیز کی جو آپ کو آپ کا رب حکم دے رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کی پیروی کر لیں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو عمل آپ کریں گے اس کو وہ جاننے والا، اس کی وہ خبر رکھنے والا ہے. اب سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یعنی بتایا گیا کہ جو حکم اللہ آپ کو دے رہا ہے نا، اس حکم کی پیروی کر لیں، بلا ڈرے، بلا چوں چرا کیے، بلا کسی چیز کو کا ڈر دماغ میں رکھتے ہوئے آپ اللہ کے حکم کی بلا چون و چرا اطاعت کر لیجئے. اور وہ کیا کریں؟ وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کریں. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے کارساز ہے، کافی ہے، اس کے اوپر توکل کر کے اپنا وہ عمل کر لیجئے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کو بڑھایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ آپ ہر قسم کے ڈروں کو اپنے اندر سے نکال دیجئے. اصول میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ جب بھی ہمیں کبھی معاشرے کی رسوم و رواج کے خلاف اٹھنا ہے، اس کے آگے بڑھ کر کلمہ حق پکارنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ پر توکل کرنا، اور ہر کسی کا ڈر اپنے دماغ سے نکال کے صرف اسی وحی کی اطاعت کرنی ہے جو اللہ نے اپنے وحی نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دی. آج معاشرے میں جس طرح مرضی شادیاں ہوتی ہیں، آج معاشرے میں جس طرح مرضی جس کی رسم و رواج ہوتے ہیں میت کے، آج معاشرے میں جو مرضی ہوتا ہے، رسوم و رواج زیادہ تر خوشی اور غمی کے ہی ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ہمارے معاشرے میں اگر وہ قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہے ہیں تو پھر ہم نے اس کے خلاف کیا کرنا ہے؟ اٹھ کھڑے ہونا، ڈٹ جانا ہے، اٹھ جانا ہے، اور اس وحی کی پیروی کرنی ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی کے ذریعے سے اس قرآن میں پہنچا دی ہے. اور کیا کر کے چلنا ہے؟ اللہ پر توکل کر کے. اللہ دیکھنے والا ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری ساس کیا کہیں گی، میرا شوہر کیا کہے گا، میری دوستیں کیا کہیں گی، میری برادری ناراض ہو جائے گی، ہوتی ہے تو ہوتی رہے. کس سے ڈرنا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے. کسی منافق، کسی کافر، کسی کی بھی اتباع نہیں کر کے چلنی، ان کی اطاعت نہیں کر کے چلنی. آس پاس کے لوگ تو بھرے ہوئے ہیں آپ کو غلط طرف لے کے جانے کے لیے، وہ تو آپ سے ناراض ہوں گے. آپ کی بہن ناراض ہو جائے گی، آپ کی جو ہے وہ دوست ناراض ہو جائے گی، آپ کی رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. کیسے تم نے شادی تھی، یہ تو لگ رہا تھا میت کسی کا سوگ ہو رہا ہے نا؟ تم نے تو کوئی فنکشن ہی نہیں کیا. یہ تو ایسی کوئی شادی ہوتی ہے، بس ایک ہی فنکشن، بس ویسے ہی تم نے چپ کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا اور ایک ولیمہ، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. تو کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تھا ویسے ہی کرنا ہے. اتباع کر کے چلنا ہے اس وحی کا جو اللہ نے ہم تک پہنچا دی ہے. اللہ ہمیں اتباع کی توفیق نصیب کرنا. اللہ ہمیں ہر قسم کے ڈر نکال کے اللہ اپنا ڈر ہمارے اندر ڈال دے. اللہ اپنا توکل ہمارے اندر عطا فرما دے. اللہ نے کس جی اب مائنورٹی کی بات نہیں سنی جاتی، تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تعداد میں تھے؟ کتنی تعداد میں تھے؟ مدینہ کی پوری آبادی میں، مکہ کی پوری آبادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تعداد میں تھے؟ اکیلے. اس سے کم مائنورٹی ہو سکتی ہے کسی کی؟ ٹھیک ہے نا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان نے خود آگے بڑھ کے اس کام کو کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. آگے ہم پڑھیں گے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ. اللہ ہمیں وہ ہمت، وہ کریج، وہ حوصلہ، وہ طاقت عطا فرمائے. اس کو مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ دے گا. بس where there is a will there is a way. اگر آپ کا دل ہے معاشرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا، اللہ آسانی کرے گا.
ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے. جس طرح یہ بات ایک نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ کسی شخص کے اندر دو دل نہیں ہو سکتے. ایک انسان کے اندر دو دل ہو سکتے ہیں؟ میڈیکل سائنس بھی نہیں یہ بتاتی، آج تک بھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی انسان کے اندر دو دل ہوں. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ ایک انسان کا دل لیفٹ ہونے کے سائیڈڈ ہونے کے بجائے رائٹ سائیڈڈ ہو جائے، لیکن دل ایک ہی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ ٹکڑا خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے. خبردار ہو، وہ ٹکڑا دل ہے. اب اس دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تقویٰ، ہاں تقویٰ ہے اس دل کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے اوپر فسق و فجور بھی الہام کر دیا اور تقویٰ بھی الہام کر دیا. کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کے اندر جو دل ہے وہ اگر فسق و فجور والا ہے تو اس کے اندر تقویٰ بھی ہو. یا تو فسق ہوگا یا تقویٰ ہوگا، یا وہ نیک دل ہوگا یا وہ بد دل ہوگا، یا وہ فرما بردار ہوگا یا وہ نافرمان ہوگا، یا وہ مومن ہوگا یا وہ فاسق فاجر ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. دل ایک ہی ہے، دل کے اندر ایک ہی کیفیات ہوں گی. دل کے اندر سے جو چیز اٹھتی ہے، جیسے کہا نا، اگر وہ دل ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ دل خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دل میں مومن بھی ہو اور فاسق بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مومن بھی ہے اور منافق بھی ہے، یعنی کہ وہ بولتا ہے کہ میں ایسا بھی ہوں اور ویسا بھی ہوں، تو پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ جھوٹ بول رہا ہے، یا تو وہ ویسا ہوگا یا وہ ایسا ہوگا. ایک انسان کے اندر ایک ہی دل ہے اور اس کے اندر ایک ہی کیفیت ہو سکتی. دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ نہیں چل سکتی. اپنے آپ سے پوچھیں ہمارے دل میں کیا چیز ہے؟ فسق ہے یا نافرمانی ہے؟ فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں یا بے لگام ہیں؟ کیا ہیں ہم؟ اپنے دل سے پوچھنا ہے. اور اگر نہیں ہے، یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر کہیں نفاق بیچ میں گھوم رہا ہے جو ہم سے جھوٹ بلوا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یا تو ہم منافق ہوں گے یا تو ہم مومن ہوں گے یا پھر ہم فاسق ہوں گے. دو چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ ایک شخص کے دل میں دھڑ میں دو دل نہیں ہو سکتے، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے. تو یہ اسی طرح سے یہ بھی نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ تم کسی کو کہہ دو کہ جی تم میری ماں ہے تو وہ تمہاری ماں بن جائے. اب یہ بھی عربوں کے اندر ایک رسم تھی جس کی یہاں نفی کی گئی. جہاں وہ والی متبنہ منہ بولے بیٹے کی باتوں کو صحیح کیا گیا، وہاں پہ عربوں کے اندر ایک اور رسم تھی جس کی یہاں نفی کی گئی، اور وہ یہ تھی کہ عرب اگر کسی عورت اپنی بیوی کے ساتھ تعلق ختم کرنا چاہتے تھے یا اس پر غضبناک ہوتے تھے، غصہ آتا تھا کسی بات پر اور اس سے طلاق دینے کا سوچتے تھے، تو وہ صرف یہ کہہ دیتے تھے کہ تیری پیٹھ میرے لیے بالکل ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. تو اس کام کو وہ کہتے تھے زہار. اگر وہ زہار کر دیا ہے نا تو وہ ایک طرح سے طلاق ہو جاتی ہے. تو گویا اس بات کی بھی نفی کی گئی کہ جس طرح سے یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ ایک شخص کے جسم میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے یہ بھی نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ تم اپنی بیوی کو کہہ دو کہ تم میری ماں کی طرح ہے تو وہ ماں بن جائے. ماں ماں ہی ہے، بیوی بیوی ہی ہے. کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی اور کہہ دینے سے ماں بیوی نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے منہ بولا بیٹے کے حوالے سے بھی باپ جس کا باپ ہے اسی کا وہ بیٹا ہے. اگر تمہارا وہ بیٹا نہیں ہے تو منہ بولے بیٹے کو کہہ دینے سے وہ تمہارا بیٹا نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جس طرح کی نیکسٹ ٹو امپاسبل بات ہے نا کہ ایک جسم میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے تمہاری یہ دو باتیں بھی بالکل غلط ہیں کہ تمہاری کہہ دینے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن جاتی. ماں وہی ہے جس نے تمہیں جنا ہے، بیوی بیوی ہی رہے گی، ماں ماں ہی رہے گی. کہنے سے ایسا نہیں ہوتا. تو اس رسم کا بھی خاتمہ کیا اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا. ٹھیک ہے نا. تو یعنی دوسری بات یہاں پہ نفی کی گئی کہ تمہارے بات کر دینے سے کہ جی یہ میرا بیٹا ہے تو وہ تمہارا حقیقی بیٹا بن جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. اب تو کیا مطلب، اب میں کوئی مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور میں اس کو بیٹا بیٹا بھی کہہ کے نہیں مخاطب کر سکتی.
اب کوئی عورت ہے بہت بوڑھی ہے اور میں اس کو ماں جی بھی نہیں کہہ سکتی. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم اس کو ماں جی بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم بیٹا بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو حقوق ویسے نہیں دیے جائیں گے. اس کو ماں نہیں بنا لیا جائے گا, یعنی کہ اس کو ماں سمجھ کے اس سے پردے کے سارے کانسیپٹ بھی آپ کے وہ ہو جائیں اور آپ ان کے ساتھ بے تکلف بھی ہو جائیں اور آپ کی وراثت, ان کی وراثت میں بھی آپ شامل ہو جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح. اسی طرح سے بیٹے کو, اگر آپ کسی کو بیٹا کہنا چاہتے ہو, کسی کو بیٹی کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو. منہ در منہ کہنے والی باتوں پہ گرفت نہیں ہے, لیکن ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جائیں گے. سمجھ آ گئی؟ ہاں جی, اڈاپشن کا پھر کیا مطلب ہے, تو ابھی اس کے حوالے سے آگے ہی پڑھتے ہیں. وہ یہاں پہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. یہ تو وہ باتیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو نا. منہ سے باتیں نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تم کسی کو ماں کہہ دیتے ہو, کسی کو بیٹی کہہ دیتے ہو تو حرج نہیں ہے, اس میں پکڑ بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے, اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو, یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے, لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. سمجھ میں آ گئی آپ کو یہ ساری بات؟ تو گویا جو باتیں ہم منہ سے ویسے ہی نکال دیتے ہیں, کسی کو بیٹا کہہ دیا, کسی کو بیٹی. اچھا یہاں پہ بیٹے کی بات آ رہی ہے, جو بیٹا, تو بیٹی نہیں بنا سکتے پھر کسی کو؟ منہ بولے بیٹے ہی تھے, صرف بیٹی نہیں ہوتی تھی. تو دیکھیں عرب معاشرہ تو وہ تھا جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھا. وہ تو دوسروں کی بیٹیوں کو کہاں سے اڈاپٹ کرے گا, وہ تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے صحابہ کرام. تو اس لیے انہی کی معاشرے کی عکاسی یہاں پہ کی گئی, انہی کے دماغ کو رکھتے ہوئے, انہی کے طریقوں کو رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں صرف منہ بولے بیٹوں کی بات کی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ حکم منہ بولے بیٹوں پر بھی آتا ہے اور منہ بولے بیٹیوں کے اوپر بھی آتا ہے. گویا اڈاپشن کے حوالے سے جو آج طریقہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے, یہ حکم اس کے لیے دیا جا رہا ہے خاص طور سے آج, کہ ہم کسی کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے, یا کسی کو اڈاپٹ کر کے ہم اس کو اپنی بیٹی بھی نہیں کہہ سکتے. بات یہ ہے کہ اللہ نے جو یہاں کہہ دیا کہ ادعوہم لآبائہم, کہ ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو. تو اگر ہم کسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے باپ کے نام سے تو نہیں پکارتے, پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو اپنا نام دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اڈاپشن کے بعد ہم اس کو اپنا نام دے دیتے, تو یہ تو ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا قرآن میں حکم ہے ادعوہم لآبائہم. اللہ نے کہا کہ ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو. گویا جب یہ حکم آیا تو اللہ کے نبی تو زید بن محمد کہتے تھے, ان کو سارے عرب زید بن محمد کہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح سے کیا اور جا کے حضرت زید بن محمد کو اس کے بعد سے کیا پکارا جانے لگا, حضرت زید بن حارثہ ہی پکارا. جن کے باپ کا نام, اب جن کے باپ کا نام نہیں پتا تھے. اب صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو بچپن میں غلام بنا لیے گئے تھے. صہیب بن سنان رومی تھے, حضرت سلمان فارسی تھے, ان کو نہیں پتا تھا ان کے باپ کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جن کو ان کے باپوں کا نام نہیں پتا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, لیکن اپنا نام دینے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو غیر باپ سے منسوب کیا, اس نے کفر کا ارتکاب کیا, اور جس نے اپنے تئیں خود کو دوسری قوم کا بنایا یا بتایا, اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا. جیسے کچھ لوگ سید بن جاتے ہیں, کچھ لوگ خان بن جاتے ہیں, دوسری قوم کے بن جاتے ہیں, تو اس نے اپنا ٹھکانہ کیا کیا, دوزخ میں بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو غیر باپ سے منسوب کیا, اس نے کفر کا ارتکاب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ دادا کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا, حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے, تو اس پر جنت حرام ہے, اس پر جنت حرام ہے. تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ اگر اڈاپشن بھی کسی کی جائے گی تو پھر بہت بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اڈاپٹڈ چلڈرن آپ کے اپنے اولاد نہیں ہوتی. ایک تو ان کو ان کے والد کے نام سے ہی پکارا جائے. دوسری بات یہ کہ اس بچے کو اگر یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ تم ہمارے نہیں بچے, تم کسی اور کے اولاد تھے, تو یہ ایک جھوٹ ہے جو ساری عمر اس کے ساتھ چلتا ہے.
اور پھر ایک جھوٹ، دوسرا جھوٹ، تیسرا جھوٹ، چوتھا جھوٹ. پھر جھوٹ کی تو کوئی لمٹ نہیں ہوتی نا، وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. پھر وہ بچہ جس ایج پہ جا کے کبھی اس کو پتا چلتا ہے تو اس کے لیے سائیکولوجیکل بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، بہت زیادہ سائیکولوجیکل ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں. ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہماری دین میں کچھ احکامات ہیں جس کی بہت زیادہ خلاف ورزی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر وراثت کے قوانین کے اندر وہ اس کا وارث نہیں ہے. ہاں اگر آپ 1/3 اس میں سے وصیت کرنا چاہتے ہیں، اس کو دینا چاہتے ہیں، اس پہ پکڑ نہیں، لیکن باقاعدہ وارث آپ کے منہ بولی اولاد نہیں ہوتی. ساتھ ساتھ پردے کا بہت بڑا ایشو ہے. پردے کا بہت بڑا وہ ہے نا کہ وہ جو بچہ جس کو لے کے پالا تھا جب وہ جوان ہوگا تو وہ ماں اس کے لیے نامحرم ہو جائے گی. وہ جو بچی جس کو لے کے پالا تھا وہ باپ اس کے لیے نامحرم ہو جائے گا، ہے نا. تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کچھ ایسا کوئی طریقہ ہو تو پھر آپ حضرت عائشہ، حضرت سوتیلے والے کی بات نہیں یہاں پہ کی جا رہی ہے، یہاں پر اڈاپٹیڈ چلڈرن کی بات کی جا رہی ہے، جو کہیں سے کوئی آپ یتیم خانے سے اٹھا کے لے آئے یا کسی سے آپ نے لے لیا، بے اولاد کو لے لیتے ہیں. تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عائشہ صدیقہ، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اب وہ تو فقیہ الامت تھی اور بہت دین کا حصہ انہوں نے لوگوں کو پڑھایا سکھایا، تو ہر چیز پردے کے ساتھ بڑا ڈیفیکلٹ بھی ہو جاتا ہے. تو حضرت عائشہ کیا کرتی تھی کہ اپنی کسی بہن سے کہہ کے، کسی رشتہ دار سے کہہ کے نا، تو اس بچے کی رضاعت کا معاملہ کروا دیتی تھی. جب وہ چھوٹا ہوتا تھا نا اس کی رضاعت ہو جاتی تھی، تو یہ رضائی پھپھی بن جاتی تھی یا رضائی خالہ بن جاتی تھی. سمجھ آ گئی؟ اس طرح سے وہ رضاعت کا معاملہ کر کے وہ ان کی محرم بن جاتی تھی. سمجھ آ گئی؟ تو جب محرم بن جاتی تھی نا تو پھر پردے کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا تھا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ اڈاپشن کے حوالے سے ایک تو آپ ان کو نام ان کا دیا جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پردے کا معاملہ خراب نہیں ہو تو پھر آپ اس کو رضائی جو ہے وہ رشتہ عطا فرما دیں. کسی بھی اپنے سے کہہ کر، پیارے سے کہہ کر آپ اس کو رضاعت کا معاملہ بچے کے ساتھ کروا کے اور اس کی رضائی پھپھی چاچی جو بھی آپ بننا چاہتے ہو وہ بن سکتے. مرد کے ساتھ تو آپ بنی تو پھر وہ بھی ہو گیا، آپ کی ریفرنس سے وہ بھی ہو گیا نا. پھر ہاں جی، پھر بھانجا یا بھتیجا، یہ سب سے بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی میکے کی طرف سے کروا لیں. اگر بھائی کی طرف سے بھی کروا لیں تو بھی رضاعت کا معاملے سے جو ہے نا آپ کا رشتہ کریٹ ہو جاتا ہے اور اس میں آپ آرام سے کر جاتے ہیں. جی آپ کچھ پوچھ رہی تھی؟ عورت نے دوسری شادی کی، ہاں جی، اور اس کی بیٹی ہے، اور وہ جب اس سے دوسرا ہسبینڈ ہے، اگر وہ اس کو اپنے فادر کا نام اس کے ساتھ نہیں لکھتا، اس کو پاسپورٹ کی پرابلم ہے، اس کو باہر جانے کی پرابلم، اس کو کسی کلب میں ممبرشپ نہیں ملتی. تو وہ گارجین کے اس میں رکھ دیں نا. آپ کو بطور ضربہ بنانا پڑتا ہے. ہاں جی، لیکن دیکھیں بات یہ ہے نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ رولز سیٹ کر دیے گئے، ٹھیک ہے نا، ان رولز کے لیے پھر ہمیں وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. لائک اب ہم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا چہرہ نہ دکھاؤ، لیکن اب کچھ رولز ہیں نا، اب ہم کسی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں تو وہ ہمارا چہرہ کھلوا کے دیکھتے ہیں کہ واقعی میں ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہمارے آئی کارنیا کو چیک کیا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اس وقت آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنا فیس کھول کے ان کو دکھائیں اور چیک کروا لیں. سمجھ آئیے نا؟ پھر آپ کے پاسپورٹ پہ آپ کی پوری تصویر ہوتی ہے جبکہ آپ کو کور کرنے کا حکم. تو کچھ ایسے رولز جو بنا لیے گئے اس کے اندر پھر آپ کر دیں، لیکن حقیقت سے بچے کو محروم نہ کریں. حقیقت بچے کو بتا دی جائے کہ بھئی یہ ایسے ہے، ہاں یہ تو چونکہ اب مجبوری ہے اور اس لیے مجھے یہ بنانا پڑے گا، نہیں تو تم ہمارے ساتھ یہ سب نہیں کر سکو گی. تو پھر اس لیے آپ کو وہ ڈاکیومنٹیشن کے اوپر بے شک آپ کر دیں، لیکن بچے کو اصلیت ضرور بتا دی جائے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ حکم ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں یہاں پہ صاف ابو کی ذہنیت کو رکھتے ہوئے اور ان کے معاشرے کی کچھ رسوم و رواج تھی ان کا قلعہ کما کیا گیا بلا شبہ. adopted father جو ہے وہ پھر کیسے محرم بنے گا بچی کا؟ اگر بچی لیتے ہیں نا تو پھر ایسی جگہ سے لے جہاں سے مرد کے لیے پردے کا پرابلم نہ ہو. اگر بھائی کی بہن کی بیٹی لے لیں، بھانجی بھتیجی بھائی کی طرف سے لی جائے، ان نون ہے تو نہیں، پھر وہ اس جگہ سے لی جائے. اور اگر بیٹا ہے تو پھر تو عورت اپنی طرف سے کروا سکتی ہے، کیونکہ مرد کا تو مرد سے پردہ نہیں ہے. اور عورت جب بچی بڑی ہوگی تو وہ
बाप उसके लिए होना जरूरी है महरम, तो वो फिर अब बाप अपने जो आदमी था वो अपने ही किसी रिश्तेदारों में से किसी को लेके आए ताकि मैं उसका हाँ जी भांजी या भतीजी। हाँ जी हाँ बाकियों से तो हम तो सिर्फ नहीं दूसरी नहीं सब वो भी खाला बन जाती है, एक अगर बहने पिलाए तो बाकी सारी सब खाला बन जाती है। हाँ जी सबके साथ सब जैसे कि अब मेरी कोई रजा मैं किसी की रजाई बहन हूँ तो वो यानी मैं खाला हूँ तो वो उसकी मेरी बहन भी उसकी खाला बनेगी। समझ आई? सब हाँ जी वो सब बिल्कुल बिल्कुल वो सारा खानदान उसका रिश्तेदार हो जाएगा सारा। हाँ जी सगा नहीं वो रजात का रिश्ता। हाँ जी बिल्कुल बिला शुबा नहीं वरासत उसमें नहीं। वरासत सिर्फ नसब के रिश्तों में जाती है, हकीकी जो नसब के रिश्तेदारी होती है, बाकी रजाई रिश्तों में वरासत नहीं होती। ठीक है। बिला शुबा नबी तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी जात पर मुकद्दम है और नबी की बीवियां उनकी माएँ हैं। अब एक जगह तो अल्लाह सुब्हाना ताला ये कह रहे हैं कि भाई कह देने से वो माँ नहीं बन जाती, तो फिर यहाँ पर एक जगह अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नबी जात पर मुकद्दम भी है और नबी की बीवियां उनकी माएँ हैं। तो फिर ये क्या बात हुई? एक जगह तो अल्लाह ने कहा कि जी तुम्हारे कह देने से माँ नहीं बन जाती, एक जगह कह रहे हैं कि नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास मखसूस था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकराम का मामला था, इज्जत एहतराम का मामला था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंसलिक जो उनकी अज़वाज मुतहरात थी उनका इकराम और इज्जत का मामला ये है कि उनके साथ कोई भी इंसान जो आदमी है वो उनके साथ निकाह नहीं कर सकता। ये बात सिर्फ माओं के लिए इसलिए कही गई कि निकाह उनके साथ हराम था, बाकी सारे मामलात जो हकूक के हवाले से होते हैं यानी कि विरासत यानी उनकी औलाद उनकी विरासत आपको नहीं मिलेगी, पर्दा आप उनके साथ पूरा जारी रखेंगे और उनकी बेटियां आपकी बहनें नहीं बन जाएंगी। समझ आ गई ना? तो यानी कि वो सारी बातें नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ निकाह नहीं हो सकता, बाकी सारे मामला उसी तरह ही हैं जैसे कि एक गैर महरम के साथ होते हैं। मगर किताब अल्लाह की रूह से आम मोमिनीन और महाजरीन की बेनिस्बत रिश्तेदार एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। अब रिश्तेदारों के हवाले से जैसे ये बताया गया कि देखो कह देने से किसी का रिश्ता इस तरह नहीं बन जाता। अब यहाँ पर आम मोमिनीन और महाजरीन की बनिस्बत रिश्तेदार एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। तो जो भी मामला तुम अपने रिश्तेदारों से करते हो ना, रिश्तेदार बहरहाल रिश्तेदार, उनके साथ लेन देन, उनके साथ ताल्लुकात, उनके साथ सदकात और ज़कात की तकसीम, उनके साथ विरासत और उनके साथ जो भी तुम्हारे रिश्ते और जो इस्तवार करने होते हैं शादी ब्याह के मामला, प्रायोरिटी में कौन है? रिश्तेदार ज्यादा हकदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने आके कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी एक बेटी है, उसका एक खानदान से रिश्ता आया और एक खानदान से बाहर से रिश्ता आया है, तो मैं किधर रिश्ता करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खानदान में रिश्ता। साइंस कहती है कि जी इंटर मैरिजेस करने से, इंटर फैमिली मैरिजेस करने से क्या होता है? एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं। जब मैं व्हेन आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट तब हमने भी यही पढ़ा था और अब रीसेंट स्टडीज बता रही हैं कि जरूरी नहीं है कि इन जो खानदानी शादियां होती हैं उनसे ही एबनॉर्मल बच्चे हों, आउटसाइडर्स में भी एबनॉर्मलिटीज उसी तरह पाई जाती है। साइंस गलत हो सकती है, हमारा दीन गलत नहीं हो सकता। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, टाइम गुजरेगा तो ये कह दिया जाएगा इंटर मैरिजेस जब फैमिली की होती हैं तो वो ज्यादा बेहतर होती हैं बजाय इसके कि आउटसाइडर्स में शादी की जाए। और उसकी भी कोई ना कोई चीजें आगे साइंस हमें खुद बता देगी। हमारा बिलीफ जो है वो हमारे दीन पर है और हमारा दीन गलत नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने जब कह दिया, कुरान में आ गया कि रिश्तेदार एक दूसरे की बनिस्बत ज्यादा हकदार है, तो हर चीज में रिश्तेदारों को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, ज्यादा हकूक होने चाहिए, चाहे वो सदकात ज़कात की तकसीम हो या फिर हमने अपने रिश्ते ताल्लुकात इस्तवार करने हो, शादी ब्याह के मामलात करने हो, तो रिश्तेदार एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। अलबत्ता अपने रफीकों के साथ अगर तुम कोई भलाई करना चाहो तो कर सकते हो।
یعنی اگر تم دوستانے میں بھی کبھی شادی کرنا چاہتے ہو تو بے شک کر سکتے ہو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. دوستانے میں بھی اگر تم اپنے رفیقوں کو کوئی پیسہ تحائف یا کوئی صدقات وغیرہ انہیں دینا چاہتے ہو، زکوٰۃ کی ان کو ضرورت ہے تو دے سکتے ہو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن حقدار کون ہے زیادہ؟ رشتے دار. یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. اے نبی یاد کرو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے. یہ کس بات کی جا رہی ہے کہ اس عہد کو یاد رکھو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا تھا. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ایک حکم دیا جا رہا تھا نا کہ اللہ آپ کو ایک چیز کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، ایک چیز کا حکم دے رہا ہے کہ آپ اس کی اطاعت کر لیجئے، تو آپ پر لازم ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کریں. کیوں لازم ہے؟ کیونکہ ہم نے آپ سے یہ عہد لیا تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں عہد یاد دلا رہے ہیں. عہد الست کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا کہ جو بھی نبی تمہارے بعد آئے گا، تمہیں بعد میں آنے والے نبی کو یہ لازم تھا کہ وہ پچھلے آئے ہوئے نبی کی کو مانے بھی، اس کی تائید بھی کرے اور اس کی تصدیق بھی کرے. یعنی بعد والا جو نبی ہے اس کے اوپر یہ لازم تھا کہ وہ پچھلے نبی کی کرے، اور جو وہ نبی ہے اس کے اوپر، اس کی قوم کے اوپر لازم تھا کہ وہ اپنے نبی کو مانے. سمجھ آ گئی؟ تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ اور سارے نبیوں نے کیا عہد دیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ ہم آپ کے ہر حکم کو مانیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے. یہ کہاں پہ آیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا تمہارے لیے وہ دین جس کی ہدایت اس نے کی تھی نوح علیہ السلام کو اور جس کی وحی کی گئی اے محمد تمہاری طرف، اور جس کی ہدایت کی گئی ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو، اس تاکید کے ساتھ کہ تم لوگ قائم کرو اس دین کو اور اس میں تفرقہ نہ کرو. اور یاد کرو اس بات کو کہ اللہ نے عہد لیا تھا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی کہ تم لوگ اس کی تعلیم کو بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے اور مختلف عہدوں کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ اے مسلمانوں یاد رکھو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا ہے اور اس عہد کو جو اس نے تم سے لیا ہے کہ جب تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی. تو گویا یہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیے ہیں انبیاء کرام سے بھی کہ آپ نے میری ہر حکم کی اطاعت کرنی ہے اور حکم عدولی نہیں کرنی. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس بات پر باؤنڈ ہیں کہ میں جو حکم آپ کو دے رہا ہوں اس کی حکم آپ نے اطاعت کرنی ہے. کون سا حکم تھا جس کی اطاعت کرنی تھی؟ کون سا حکم تھا جس کی اطاعت کرنی ہے؟ شادی کرنے کا حکم. حضرت زید بن حارثہ کی طلاق یافتہ حضرت زینب بنت جہاں سے شادی کا جو حکم ہے اس حکم کی اطاعت کے لیے آپ ڈرے مت کسی سے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے. اب آگے بڑھنے سے پہلے اب آگے جو تذکرہ آ رہا ہے سیکنڈ رکوع میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رکوع کے اندر مجھے اور آپ کو غزوہ احزاب کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. غزوہ احزاب وہ غزوہ ہے جو 5 ہجری میں لڑی گئی. اس میں ہوا یہ کہ سب سے پہلے آپ کو میں تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں. آج ہم میرا خیال ہے کہ صرف غزوہ احزاب کے اوپر ہی نظر ثانی کریں گے اور پھر ہم اگلی آیات سے نیکسٹ رکوع سے نیکسٹ کلاس میں اس کو پڑھیں گے. تو جو لوگ آج آئے ہیں انشاءاللہ ان کو بہت آسانی سے سمجھ میں آتا جائے گا. ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ہجری میں مسلمانوں کو غزوہ بدر کا حکم دیا اور 2 ہجری میں غزوہ بدر لڑی جاتی ہے. غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے 25 سردار قتل ہو جاتے ہیں. بہت غیظ و غضب آتا ہے. اگلے سال پھر لڑائی کا کہہ کے وہ آ جاتے ہیں. غزوہ احد ہوتی ہے 3 ہجری میں. غزوہ احد میں مسلمانوں کو زبردست جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے. غزوہ احد کے جانی اور مالی نقصان کے بعد 2 ایسی اور مزید غزوات ہوتی ہیں. ایک بیر معونہ کا واقعہ ہوا اور غزوہ ذات الرجی. یہ 2 ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں مسلمانوں کے بے شمار لوگوں کو مار دیا گیا. حفاظ ان کو کہا آپ ہمارے پاس بھیجیں تبلیغ کے لیے، اور جب وہ آئے تو ان کو پکڑ کے ان کو گھیرا کر کے اور ان کو مار دیا گیا. یعنی انہوں نے چالاکی سے بہت سارے مسلمانوں کو مروا دیا.
اب چونکہ مسلمانوں کو پہلے بھی غزوہ احد میں جانی نقصان ہو چکا تھا، یہاں پہ بیر معونہ کے واقعے پہ، غزوہ ذات الرجی کے واقعے پہ مسلمانوں کی بہت جانی نقصان ہوا، تو اس کی وجہ سے نا جو مشرکین مکہ تھے ان کے ولولے اور جوش جو ہے نا بہت بڑھ گئے، اور انہوں نے کہا مسلمانوں کو تو ختم کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہم آرام سے ان کو ختم کر سکتے ہیں. ہاں اب ہم نے کتنا زیادہ تو ان کو ختم کر دیا. ساتھ ساتھ ایک طرف تو یہ ہوا، ابو سفیان جاتے جاتے یہ کہہ گیا تھا غزوہ احد کے بعد کہ میں جو ہے نا تم سے اگلے سال بدر کے مقام پر پھر ملوں گا. کہہ تو یہ گیا لیکن مکہ میں آ گیا قحط. مکہ میں قحط کی وجہ سے ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ان کے مویشی جانور سوکھ گئے تھے، ان کے پاس پینے کے لیے کھانے کے لیے چارہ نہیں تھا. تو لہٰذا جب جانور سواریاں آپ کے پاس اچھی نہ ہو، طاقتور نہ ہو، تو آپ کیا لڑیں گے جا کے. تو لہٰذا ابو سفیان کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم جا کے لڑیں اس کے ساتھ. ہم تو وعدہ تو کر چکے ہیں احد بدر کے میدان میں دوبارہ جا کے لڑنے کے لیے. اب اس کا دل تھا کہ کسی طرح سے یہ نہ لڑی جائے. اب بڑی کوششیں کر رہا ہے. اب ہوا یہ کہ ایک شخص ہے نعیم بن مسعود. یہ نعیم بن مسعود یہ کافر ہے. یہ آیا کہ اس نے عمرہ کر رہا ہے مکہ میں. جب یہ آیا ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے تو ابو سفیان نے اس کو پکڑا اور اس کو یہ کہا کہ تم ایسا کرو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں یثرب کے راستے سے آیا ہوں. یثرب مدینہ. اچھا یہ بتاؤ یثرب میں تم نے کیا دیکھا؟ کیا مسلمان تیاری کر رہے ہیں بدر میں لڑنے کے لیے؟ اس نے بولا کہ ہاں میں نے تو دیکھا ہے، وہ لوگ تو تیاری کر رہے ہیں لڑنے کے لیے. تو اس نے بولا اچھا تم ایسا کرو، بات یہ ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کو یہ پتا چلے کہ ہمارے کسی طرح سے کمزوری ہے. تو تم ایک کام کر دو، ہمارے اوپر احسان کرو، تم کسی طرح سے جا کر ان تک یہ پہنچا دو کہ ہم بہت زبردست تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. تو شاید اسی دھاک سے نا وہ لوگ رک جائیں. پہلے ان کا اتنا نقصان ہو گیا تو وہ لوگ نا دب جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا. وہ کہتا نہیں مجھے 20 اونٹ دینا، میں تمہارا یہ کام کر دوں گا. 20 اونٹ پہ بات ہو گئی. اس نے جا کے نعیم بن مسعود نے جا کے، کس کو یاد رکھیے گا نعیم بن مسعود کا نام. اب یہ نعیم بن مسعود نے جا کے کس کو بولا مکہ میں جا کے، اور اس نے بتایا کہ بھئی اسی طرح سے وہ لوگ تو بہت زبردست تیاری کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تو ہم بھی تیار ہیں. حضرت عمر، حضرت ابو بکر، انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ آپ اعلان کریں، ہم تیار ہیں، چلیں لڑنے کے لیے چلتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ میرے تو جان نثار بالکل تیار ہیں لڑنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچ گئے. پیچھے سے ان کی کفار مکہ کو تو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ تو تیار ہو گئے لڑنے کے لیے. یہاں پر اس کی اپنی ہمت جواب دے گئی. یہ تھوڑا سا آگے نکلا کہ چلو تھوڑا سا روک تو ڈالیں، نکلتے ہیں. تھوڑا سا آگے گئے اور آگے جا کے تھوڑے عرصے کے بعد اس نے ایک دن نکلا اور اس نے اعلان کیا لشکر کو، کہا کہ بھائی سارے قحط کی وجہ سے ہمارے مویشی بھی سوکھ رہے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ بعد میں لڑیں گے بھی نہیں، کہ ابھی واپس چلتے ہیں. تو سب کو اس کی بات بالکل ٹھیک لگی کہ ہاں ٹھیک ہے. اب مسلمان مکہ مدینہ جو تھے وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے کہا تھا تم لوگ ایسا کرو اپنا ساتھ سامان تجارت بھی لے جاؤ. یہ لوگ سامان تجارت بھی لے گئے، وہاں سے قافلے گزرے، انہوں نے خوب مال و دولت سے تجارت کی اور بڑا مال کما کے، اور یہ لوگ بڑا خوشی جب وہاں ٹھہرے رہے اور یہاں سے کوئی نہ پہنچا تو یہ اپنا مال کما کے اور یہ وہاں سے بڑی خوشی واپس پلٹ کے آئے. اس کو غزوہ بدر ثانیہ بھی کہا جاتا ہے یا غزوہ بدر صغرا بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، غزوہ تو ہوئی نہیں لیکن مسلمانوں کو بہت فائدہ ہو گیا. مسلمان اب مدینہ آ چکے ہیں. ٹھیک، مدینہ میں 4 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور 4 ہی ہجری میں 2 ہجری کے بعد جو مدینہ کے 3 جو اندر یہود کے 3 قبیلے آباد تھے. ایک قبیلہ ہے بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر اور تیسرا ہے بنو قریظہ. بنو قینقاع والوں یہ ہم انشاءاللہ سورہ حشر میں جب پڑھیں گے نا تو اس کو ڈیٹیل بتاؤں گی. بس بنو قینقاع اور بنو نذیر والوں نے کوئی گڑبڑ کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبیلوں کو مدینہ سے نکال دیا. ٹھیک، یہ دونوں قبیلے جب مدینہ سے نکلے تو بنو نذیر والے جا کے بنو قینقاع والے تو نکل کے باہر جا کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، لیکن جب بنو نذیر والے نکلے نا تو بنو نذیر والے خیبر میں جا کے آباد ہو گئے. ٹھیک ہے، دل میں غیظ و غضب بہت امڑ رہا ہے
کسی طرح مسلمانوں کو کھا جائیں, پی جائیں, کچھ کر جائیں, یہ کیسے ہمیں نکال سکتے ہیں ہمارے یہاں سے. ایک قبیلہ رہ گیا اور وہ تھا بنو قریظہ. اب آپ تھوڑا سا دیکھیے اس طرح جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, رائٹ اینڈ لیفٹ یہ لاوے کی چٹانیں ہیں, نیچے جو ہے وہ باغات ہیں کھجور کے بہت گھنے. ان کھجور کے باغات کے ایک سائیڈ پر بنو قریظہ والے رہتے تھے. ٹھیک ہے, مدینہ کے سینٹر میں سے جو 2 یہود کے قبیلے تھے وہ نکال دیے گئے تھے. اوپر کی جانب پر احد کا پہاڑ ہے, یہاں لاوے کی چٹانیں ہیں, نیچے باغات ہیں. آپ کو مدینہ سمجھ میں آ گیا؟ ابھی بھی دماغ میں لے کے آئے مدینہ, تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نیٹ پہ جا کے ضرور دیکھیے گا اس کو. ٹھیک ہے, اب جو احد کا پہاڑ ہے نا, تو احد کے پہاڑ کے اس سائڈ سے آنے کا خدشہ ہے یا اس سائڈ سے آنے کا خدشہ ہے ان کا دشمنوں کا. بس یہی ایک پرابلم تھی وہاں پہ. باقی نیچے سے وہ سیف تھا, رائٹ اینڈ لیفٹ سے بھی وہ سیف تھا. ٹھیک ہے نا. اب مدینہ سے جب وہ نکالے جا چکے ہیں نا بنو نذیر والے, تو حیی بن اخطب ان کا سردار ہے. اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا میں کس طرح سے کچھ کر دوں. یہ نکلا گیا مشرکین مکہ کے سردار ابو سفیان سے جا کے ملا. ابو سفیان سے اس نے جا کے یہ کہا کہ بھائی میں تو ایک پلان لے کے آیا ہوں, ایسے ایسے کیا جائے. تم لوگ سب ایسے ہی چاہتے ہو نا کہ ان کو ختم کر دیا جائے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں. تو ایسا کیا جائے, نہ تم سے اکیلے کیا جا رہا ہے نہ ہم کر سکتے ہیں, ہمیں بھی انہوں نے نکال دیا. تو ایسا کریں, میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی ہے اور وہ یہ ہے تم بھی مل جاؤ ہم بھی مل جاتے ہیں, اور بنو غطفان والوں کو بھی ساتھ میں لا لیتے. اب بنو غطفان والے نجد ہے جہاں ایران وغیرہ اس سائڈ سے, ان کو بھی ساتھ میں لا لیتے ہیں, اور ہم سب مل کر یک بارگی احزاب کی شکل میں گروپس, ٹولیاں, ہم سب مل کر ونس فور آل مدینہ پہ حملہ کریں گے. چھوٹی سی وہ ریاست ہے, تھوڑے سے وہ لوگ ہیں, گاجر مولیوں کی طرح ہم ان کو ختم کر دیں گے. ہمارا بھی کام ختم, ان کا بھی کام تمام ہو جائے گا, ہم بھی سکون اور میں آ جائیں گے, تم لوگ بھی سکون میں آ جاؤ. ابو سفیان کو بات تو بڑی اچھی لگی کیونکہ اس کی دل کی آواز تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں فیصلہ نہیں کرتا ہوں, کل مشاورت کرتے ہیں, آ جاؤ اور وہاں آ کے اپنی بات سب کے سامنے کرو. نیکسٹ ڈے اس کو اسی طرح کال کیا, سب کے سامنے اس نے بات کی, سارے لوگ ساتھی ہو گئے. سب نے کہا ٹھیک ہے ہم ساتھ ہیں, ہم سب مل کے کریں گے. خوب ان کی حوصلہ افزائی میں الٹ پلٹ غلط قسم کی باتیں کر کے ان کو خوب چڑھایا, یہودیوں کو بہت اوپر ابھارا اور بہت ایسے کر کے, یہودیوں کو بھی ابھارا, یہودیوں نے مشرکوں کو ابھارا کہ نہیں آپ بالکل صحیح دین پر ہیں. حالانکہ یہودی کسی کو بھی صحیح نہیں کہتے, اپنے علاوہ سب کو غلط کہتے ہیں. وہ ان کو پتا ہے وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں آج بھی یہودی, لیکن یہ کتنے بت پرست تھے مشرکین مکہ, 360 بتوں کو مانتے تھے. اسٹل وہ آگے سے کہہ رہا تھا نہیں نہیں تمہارا دین بالکل ٹھیک ہے, تم بالکل ٹھیک ہو. یہ حیی بن اخطب ان کو کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ کو, نہیں نہیں تم بالکل ٹھیک ہو, محمد غلط ہے, تمہارا دین بالکل ٹھیک ہے. یعنی اپنا مطلب تھا نا. اب سب نے یہ فیصلہ کر لیا. اب ہوا یہ کہ اب بنو غطفان کو ملانا تھا. بنو غطفان کا جو سردار تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا, اور اس نے نہ لڑنے کا معاہدہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور اس شرط پہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم جو ہے نا وہ ہماری فلاں باغات سے فلاں جگہ سے آ کے نا اپنی بکریوں کو چرا لو, تو 1 سال کے لیے تم آرام سے چرا لینا. تو اس بات پر معاہدہ بھی ہو گیا, اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے نہیں لڑوں گا. اب یہ لالچی تو ہوتے ہیں یہودی, لالچ دے دے کر اپنے کام بھی کرواتے ہیں. اس نے کیا کیا, بنو غطفان کے سردار عیینہ بن محسن اس کے پاس گیا اور اس کو جا کے کہا کہ تم نا ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ہمیں اپنے لوگ دے دو, اس طرح سے ہم نے حملہ کرنا ہے. تو عیینہ نے آگے سے یہ کہا کہ نہیں, میں تو پہلے اس نے پسو پیش کی, لیکن جب اس کو اپنا مفاد نظر آیا نا تو وہ چاہتا تھا کہ یہ تو بہت ولنگ ہے, ان سے میں اپنا مزید مفاد حاصل کروں. تو اس نے اس بات پہ ایگریمنٹ کر لیا کہ خیبر کی زمین کا 1 سال تک پھل ہم کو فری دیا جائے گا. صحیح دیکھیں, لالچ میں آ کے اس نے کہا خیبر کی زمین کا پھل 1 سال تک ہم کو فری دیا جائے گا. یہودیوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کو 1 سال تک فری دیں گے. اس بات پر اس نے کہا میں 60,000 جنگجو آپ کو دیتا ہوں. 6,000 اس نے جنگجو دینے کا وعدہ کر لیا. 6,000 جنگجو کہاں سے آ گئے, بنو غطفان سے آ گئے. بنو نذیر والے, بنو قینقاع والے مل گئے, پھر قریش مکہ مل گئے. تو تقریباً کہا جاتا ہے کہ جو کمبائنڈ الائیڈ فورسز کا لشکر آیا تھا
یہ کچھ کہتے ہیں 10,000 کا تھا, کچھ کہتے ہیں 12,000 کا, کچھ کہتے ہیں 14,000 کا, اور کچھ اس کی تعداد 24,000 تک بھی بتاتے ہیں. گویا بہت بڑا لشکر تیار کر کے یہ ڈفرینٹ جگہوں سے ایک ہی وقت میں مدینہ کی طرف آنے کا پلان کر کے آتے ہیں. ٹھیک سمجھ آ رہی ہے؟ اب مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری خبریں پہنچ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس بہت ہی تیز تھی, ہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جاتی تھی. کہاں سے پتہ چلتی تھی؟ کسی کو یاد ہے کون بتاتا تھا؟ مکہ کی ساری رپورٹیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کون پہنچاتا تھا؟ حضرت عباس جو کہ آپ کے چچا تھے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا تم اپنا ایمان چھپا کر رکھو. تو انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا, اور وہ انہی میں اٹھتے بیٹھتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن اندر کی خبریں ساری اب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوا کہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہیں, ایسے ہو رہا ہے اس طرح سے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر ہے اپنی ساری تیاری پوری کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی, سب سے پہلے سب کو بلایا اور بولا کیا کیا جائے. وہ لوگ سب تیاری کر رہے, پورے کے پورے الائڈ فورسز کے ساتھ وہ آ رہے حملہ کرنے کے لیے. کیا کیا جائے, مدینہ سے باہر نکل کے مقابلہ کریں یا مدینہ میں رہ کے کریں؟ تو مشاورت میں یہ طے پایا کہ مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے, کیونکہ اگر مدینہ چھوڑ دیا نا تو بہت پرابلم ہو سکتی ہے. یہود مدینہ جو ہمارے اندر آباد ہے, بنو قریظہ والے, ان سے ہمارا معاہدہ, وہ ہمارے ساتھ کوئی خرابی نہیں کریں گے, تو لہٰذا ہماری عورتیں بچے سب سیف رہیں گے. ہم مدینہ کو چھوڑ کے نہیں جاتے. اس بات کا مشورہ حضرت سلمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہمارے ملک میں, جب ہمارے علاقے میں کسی بڑی طاقت کے ساتھ ہمارا ٹاکرا ہوتا تھا اور ہم اپنا بچاؤ دفاع نہیں کر سکتے تھے نا, تو ہمارے علاقے میں یہ طریقہ تھا کہ ہم اپنے ارد گرد خندق کھود لیا کرتے تھے, تو اس سے ہم محفوظ ہو جاتے تھے. یہ والا کام, یہ والی بات, یہ طریقہ عربوں کے لیے نہایت نیو تھا. اٹ واز نیو فار دیم. ان کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا, آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اس طرح بھی کوئی کر سکتا ہے, اور جنگ میں تو ہر چیز جائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند آئی. حالانکہ بات کر کون رہا ہے؟ ایک غلام کر رہا ہے. حضرت سلمان فارسی واز اے غلام ایک بات کر رہے ہیں, لیکن بات لاجیکل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اس بات کو ماننے میں آر نہیں ہوا. بات صحیح ہونی چاہیے, لاجیکل ہونی چاہیے. کون کر رہا ہے, چھوٹا کر رہا ہے یا بڑا کر رہا ہے؟ کبھی کبھی چھوٹے بھی بہت عقل مندی کی بات کر جاتے. تو لہٰذا ایک وسیع نظر ہو کے بات کو سوچنا چاہیے, اور مشاورت کبھی بھی کیا کہتے ہیں غیر مفید نہیں ہوتی, ہمیشہ فائدہ ہی دیتی ہے. اب مشاورت ہو گئی اور اس میں خندق کھودنے کا معاملہ کر لیا گیا. اور خندق کھودنے کے لیے انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں ادھر سے تو محفوظ ہے, ادھر سے بھی محفوظ ہے, کوئی نہیں آ سکتا. زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے تو مشرق سے آئیں گے یا شمال سے آئیں گے یا جنوب سے آئیں گے. ٹھیک ہے, جنوب سے بھی اب آتے نا مشرقین مکہ, تو ایسے آ کے پھر ہی انہوں نے اندر آنا تھا, کیونکہ انٹرنس کی جگہ صرف وہی تھی جہاں سے عہد کا پہاڑ تھا. ٹھیک ہے, باقی کہیں سے انٹر نہیں ہو سکتے تھے. تو اب اس علاقے کو ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہاں ہے یہ انسیف علاقہ, اس کی جگہ خندق کھودی جائے. 3.5 میل خندق تھی جو کہ کھودنی تھی. یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ آس پاس لاوے کی چٹانیں ہیں, اگنیس راکس, بلیک کلر کی. مدینہ کا سفر کریں, جدہ سے مدینہ بائی روڈ اگر کیا ہو کسی نے, تو اس کو پتا ہوگا کہ کالے سیاہ پہاڑ, پتھریلی وہ زمین ہے, اور اس کو کھودنا انتہائی مشکل کا. یہ کوئی ایزی ٹاسک نہیں تھا, صرف تھوڑا سا ٹائم تھا ان کے پاس. ایک کتاب میں لکھا تھا 1 ہفتہ تھا, اور آپ نے بہت جلدی یہ کام کروایا. دوسری جگہوں پہ آتے ہیں 3 ہفتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 3.5 میل کی خندق کو اپنے جان نثار صحابہ کرام کے ساتھ 3 ہفتوں کے میں کھود لیا. ہم کہتے ہیں خندق کھود لی, اور بیلچوں اور کدالوں سے خندق کھود گئی. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایسی چیزیں کھودنے کے لیے, بس زیادہ زیادہ بیلچے کدالیں, اور وہ بیلچے کدالیں جو ہم مٹی بھی جس سے ہم مشکل سے اٹھاتے ہیں, اس مٹی سے اتنی بڑی بڑی راکس کیسے ٹوٹی ہوں گی. یہ وہ راکس ہیں کہ جب مدینہ کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی تو ان راکس کو توڑنے کے لیے, جب ظاہر بیسمنٹ بنائی گئی, پوری کی پوری ایکسٹینشن ہوئی ہے مسجد نبوی کی, تو باقاعدہ طور پر پوری مشینیں تھیں جو آئی تھیں,
اور وہ چلتی تھی، اور جب وہ مشینیں چلتی تھی تو پورا مدینہ وائبریٹ ہوتا تھا. انہی دنوں میں میں بھی وہاں پر گئی ہوئی تھی عمرہ کرنے کے لیے حج پہ اور ایکسٹینشن ہو رہی تھی اور اتنی وائبریشن ہوتی تھی. ایک جگہ تھی جنک یارڈ جہاں پر ساری کی ساری مشینیں پڑی تھی اور خراب ہوئی بھی مشینیں پڑی تھی. پتہ یہ چلا کہ وہ یہ جو مشینیں اتنی بھاری مشینیں یہ صرف زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ چلتی ہیں اور اس پہ جو کام کرتے ہیں لیبر اس کو 3 ٹائمز سیلری دی جاتی ہے. عام بندے سے 3 ٹائمز زیادہ سیلری بھی دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہر 2 مہینے کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد اس پہ بیٹھا ہوا بندہ کام چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ انتہائی جان جوکھوں کا کام ہے. وہ راکس توڑنا مشینوں کے ساتھ ایک بندے کو اتنا مشکل لگتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد انتہا سے زیادہ سیلری کے باوجود وہ اپنا کام چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو سوچئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ جگہ کدالوں سے اور ہاتھوں سے کھود کے نکال رہے ہوں گے، وہ کیا معاملات اور کیا مناظر ہوں گے اور کیا ایمان کا لیول ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد کیسی کی ہوگی. یہ بہت خوبصورت معاملات اس وقت کے ہمیں نظر آتے ہیں، بہت ہی پیاری. یہ جو خندق تھی یہ 3.5 میل لمبی تو تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ 15 فٹ چوڑی، ایک طرف سے 15 فٹ تھی اور ایک طرف سے جو ہے یہ تقریباً 10 فٹ بھی تھی. تو یا تو 10 فٹ چوڑی اور 15 فٹ گہری تھی، اور یا پھر 15 فٹ چوڑی اور 10 فٹ گہری تھی. بہرحال یہ اتنی زیادہ تھی کہ ہر شخص کو تقریباً 40 ہاتھ یا 60 فٹ کے قریب اکیلے کھودنا تھا. ایک بندے کو اتنا کھودنا تھا اپنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان سب کے ساتھ لگے ہوئے تھے. ایسی خوبصورت باتیں کرتے تھے صحابہ کرام بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جس کی وجہ سے ان کے ایمان اتنے بڑھ جاتے تھے کہ وہ کام میں لگ جاتے تھے، جت جاتے تھے. سخت سردی کا موسم ہے، سخت قحط سالی کے دن ہیں، کھانے کو کچھ موجود نہیں ہے، بھوکے پیاسے لگے ہیں اور جوتے ہوئے ہیں، اور بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت ہے کہ کسی طرح سے ہم اسلامی ریاست کو بچا لیں، کسی طرح سے ہم مسلمانوں کو بچا لیں، کسی طرح ہم اللہ کے دین کو مٹنے سے بچا لیں، اپنا حصار بنا لیں اور دشمن سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں بیویوں کو اور عورتوں کو سب کو جو ہے وہ محفوظ کر لیں. بس ایک تڑپ ہے، لالچ ہے اور لگے ہوئے اور کس محبت اور ایمان سے لگے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے. جب یہ دعائیں مل رہی ہیں کہ ہماری بخشش کے لیے نبی دعا کر رہے ہیں تو کہاں ایمان کی حرارت آتی نہیں ہوگی؟ آتی بھی تھی، اور آگے سے ان کے منہ سے زبانوں سے یہ باتیں نکلتی. مہاجرین اور انصار کہتے کہ ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک ہم باقی رہیں گے ہم نے محمد سے جہاد پر بیعت کی ہے. اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، بس ہم پر سکینت نازل فرماتے، ہمیں ٹکراؤ کی صورت میں ثابت قدم رکھ دے. اگر وہ فتنہ کریں گے تو ہم ہرگز بھی سر نہیں جھکائیں گے. اب یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ محبت کی ترانے بھی پڑے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی طرف سے بھی ہمت افزائی کی باتیں ہو رہی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرنے آ جاتے ہیں. چٹانیں کھودی جا رہی ہیں، ایک بہت بڑی چٹان آ جاتی ہے، القدیہ کی چٹان. یہ وہ چٹان ہے کہ کھودتے کھودتے اتنی بڑی چٹان سامنے آ گئی کہ توڑنے کو ٹوٹے نہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ لے کے آیا گیا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ 10 کی ٹولیاں بنا دی تھی اور 10 کی ٹولیوں کے گروپس بنا دیے تھے اور ایریا ایلوکیٹ کر دیا تھا کہ آپ نے اس ایریا کو کھودنا ہی کھودنا ہے. اب جب یہ ٹولیاں بن گئی تو ایک ٹولی کے پاس جو القدیہ کی چٹان آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ معاملہ لے کے آئے کہ یا رسول اللہ، یہ تو نہیں ٹوٹ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا کہ پانی لے کر آؤ. تو وہ پانی لے کے آئے ایک برتن کے اندر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے اوپر کچھ پڑھ کے پھونکا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی. بڑی دیر تک دعا کرتے رہے. دعا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی لے کے اس چٹان کے اوپر چھڑک دی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چٹان ریت کی طرح نرم اور بھر گئی. جی، یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ دکھایا. پھر اسی طرح کھودتے کھودتے ایک اور چٹان حضرت سلمان فارسی کے گروپ میں آ گئی. اب وہ اتنی بڑی چٹان حضرت سلمان فارسی کے گروپ میں جب آتی ہے تو
وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, انہوں نے جا کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اب چٹان آ گئی, اب کیا کریں, اس کو بائی پاس کر دیں, اگر اس کو چھوڑ دیں تو ان کا پھر نہیں چھوڑیں گے بھی نہیں, کیونکہ یہ تو باؤنڈری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے, لہٰذا اس کو تو توڑنا لازم ہے, اس کو تو توڑنا ہی توڑنا ہے. کیسے توڑیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پکڑی اور فرمایا تمت کلمۃ ربک صدقا, اللہ کی بات مکمل ہو گئی, جو آپ کا رب ہے اور اس کی بات سچی ہے. یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کدال ماری تو چنگاری نکلی اور 1/3 چٹان ٹوٹ گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا, پھر ایک اور ماری کدال تو پھر اس میں سے چنگاری نکلی اور مزید 1/3 چٹان ٹوٹ گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھا تمت ربک کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا تبدیل لکلمات اللہ. یہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چٹان پہ مارا تو وہ پوری کی پوری چٹان ٹوٹ گئی. ہر دفعہ چنگاری نکلی تھی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں سے جب روشنی نکلی تھی تو روشنی کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روشنی کے بارے میں بتایا. آپ نے فرمایا 2 باتیں آتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب پہلی دفعہ ٹوٹی تھی تو اس میں مجھے یمن کے محلات دکھائے گئے, پھر روم کے محلات دکھائے گئے, اور تیسری دفعہ ایران کے محلات دکھائے گئے, اور جتنی مجھے محلات دکھائے گئے ہیں وہاں تک میری مملکت پہنچے گی. یعنی وہاں تک منافقین ہنسنے شروع ہو گئے, کہکے لگانے ٹھٹے لگانے شروع ہو گئے کہ فاقے تو کر رہے ہیں, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں, یہ چٹانیں ان سے ٹوٹ ہی نہیں رہی, اور روم اور شام اور ایران کے محلات کے خواب دیکھ رہے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر, مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں, واللہ اس وقت میں وہاں کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں. دوسری طرف ضرب لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر, مجھے فارس دے دیا گیا ہے, واللہ اس وقت میں مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں. تیسری دفعہ ضرب پر آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر, مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئی ہیں, میں اس وقت اپنی جگہ سے سنا کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی ریاست اور مملکت یہاں تک پھیل جائے گی. تسلی دلائی جا رہی ہے نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت انکریج کیا جا رہا ہے, ہمت افزائی کی جا رہی ہے کہ بالکل بھی ہمت نہ ہارے, کرتے جائیں جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے, اور اپنی پوری کوششیں جو ہے وہ اس میں لگا دیجیے. اب ایک طرف تو یہاں پر یہ معاملات ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف فاقے کے معاملات بھی ایسے ہی چل رہے ہیں, کھانے کو کچھ ہے نہیں. ایک صحابی ہیں, اب قحط کے دن ہیں, یہ لوگ تو اپنے گھر بار چھوڑ کے اپنی بیویوں کو بچوں کو گھروں پہ چھوڑ کے جا چکے ہیں. ایک نعمان بن بشیر کی بہن, ان کی والدہ نے نا اس بچی کو مٹھی بھر تھوڑی سی کھجوریں دی کہ جا کے اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ اور اپنے باپ کو دے کے آ جاؤ, یہ ان کا دوپہر کا کھانا ہو جائے گا. وہ بچی چھوٹی سی اپنی مٹھی میں کھجوریں لے کے نہ تو جا رہی تھی نعمان بن بشیر کی بہن اپنے والد اور ماموں کو کھجوریں دیکھنے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو کہا ادھر آؤ بیٹے, ادھر آؤ, یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کھجوریں جو میری ماں نے میرے باپ اور ماموں کے لیے دی ہیں تاکہ وہ ان میں سے پیٹ کی آگ بجھا لیں. آپ نے فرمایا اللہ یہ مجھے دے دو. اب وہ بچی آگے سے دل اس کا اتنا سا ہو گیا کہ یہ تو میں باپ اور ماموں کے لیے لے جائی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی. بہرحال اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی. وہ مٹھی بھی ایک بھر کے پوری کھجوروں کی نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دل میں بچی کے اب دل دھڑک رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اور کہا دسترخوان بچھا دو. دسترخوان بچھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کھجوروں کو بکھیر دیا, اور سارے صحابہ کرام کو انوائٹ کر لیا کہ آ جاؤ اور آ کے کھجوریں کھاتے جاؤ. اور موضوعاتی طور پر وہ بچی کہتی ہے کہ میں دیکھتی جا رہی تھی کہ لوگ 10-10 کی ٹولیوں میں آتے جا رہے تھے اور کھاتے جا رہے تھے, اور کھا کے جاتے جا رہے تھے, اور آخر میں ابھی بھی اتنی کھجوریں رہ گئی کہ دسترخوان کے سائڈوں سے باہر امڑ کے گر رہی تھی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایسی مدد فرمائی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس لگے ہوئے, خود قوم کا لیڈر, قوم کا خادم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ ہاں ٹھیک ہے تم لوگ جا کے کھودو, میں دیکھ رہا ہوں اور میں بتاؤں گا کہاں کس کے ساتھ کیا ہے, پرابلمس کو سالو کر دوں گا. نہیں, خود بھی لگے ہوئے ہیں اور مٹی ڈھو کے نکال بھی رہے ہیں اور چٹانوں کو بھی نکال رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. کرتے کرتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھدائی کر رہے تھے تو ایک صحابی سامنے آ جاتے ہیں, اور آ کے انہوں نے اپنی کرتا پیٹ کے اوپر سے اٹھایا تو اس کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. ایک پتھر بندھا ہوا تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف منہ کر لیا اور دوسری طرف سے کھودنے لگے. وہ دوسری طرف گیا اور اس نے پھر جا کے اٹھایا کہ دیکھیں آپ میرے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے, مجھے اتنی بھوک لگ رہی ہے. پیٹ پہ پتھر کیوں بنتا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیٹ ساتھ لگ جاتا ہے, ہاں جو پریس ہو جاتا ہے نا, تو پھر وہ لاؤ لاؤ نہیں کہتا کہ ہنگر پینز نہیں آتے اس کے اندر. جیسے آپ نے ڈائٹنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ کو زور سے بیلٹ پہنا دیتے ہیں تاکہ آپ کا پیٹ ہی چھوٹا ہو جائے, دب جائے, تو اس میں کم ہوگا تو کم بھوک لگے گی, زیادہ ہوگا تو زیادہ بھوک لگے گی. تو خیر وہ پیٹ ہی دبا دیا ہے کہ مجھے بھوک ہی نہ لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دوسری دفعہ آئے نا تو آپ نے اپنا کرتا اٹھایا, اس کرتے مبارک کے نیچے 2 پتھر بندھے ہوئے. تم سے زیادہ میں بھوکا ہوں, لیکن کچھ نہیں بول رہا. یہ بات حضرت جابر بن عبداللہ سے دیکھی نہیں. فوراً بھاگے گئے, جا کے اپنی بیوی کو جا کے بولا یہ بتاؤ گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ ایک بکری ہے اور تھوڑا سا 3 سیر آٹا ہے. کہنے کہ بس ٹھیک ہے, بکری کو ذبح کرو, اس کا سالن بناؤ, آٹا گوندو, روٹیاں بناؤ. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس حال میں دیکھا ہے, میرے سے تو برداشت نہیں ہوا, میں ان کو کھانے پہ مدعو کر رہا ہوں. اب یہ بھی دین کی مددگار بیوی ہیں. دیکھیں, یہ نہیں آگے سے کہا تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا, 3 ہفتے سے کیا تم کھودے چلے جا رہے ہو, وہاں پر خندق کھودنے کا مصیبت تمہیں پڑی ہوئی ہے, بچوں کا تمہیں پتا نہیں, تم نے پیچھے سے ہمیں پوچھا نہیں کچھ بھی. تمہیں اب 1-2 رہی صحیح کسر جو تھوڑی بہت گھر میں اناج پڑا ہے وہ بھی ہم سے چھیننے کے لیے آئے ہو. کچھ نہیں کہتی, وہ کہتی ہیں لبیک یا رسول اللہ, سب کچھ حاضر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, بلا لیں جو بھی گھر میں ہے سب کچھ حاضر ہے. شوہ نفس نہیں تھا نا, دلوں کی تنگی نہیں تھی. ان کو پتا تھا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اندر بھی چیز ڈال دے. آج ہمارے اندر ہمارے پاس تھوڑی سی چیز کی کمی آتی ہے تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہاں اگر ہم نے دے دیا تو پھر ہم کیا کھائیں گے, ہم کیا کریں گے. ان کو یہ نہیں ہوتا تھا, ان کو پتا تھا کہ اگر دے دیں گے نا اللہ کی راہ میں تو راہ للہ خرچ کیا ہوا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ بڑھا کے ہی واپس کرتا ہے. فوراً کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیں. اب وہ جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے کھانا ہمارے گھر میں کھانا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجورے اکیلے نہیں کھا سکتے تھے تو کھانا اکیلے کیسے کھا لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آ جاؤ بھائی, سب آ جاؤ, آج جابر کے گھر ہماری دعوت ہے. اب جابر بن عبداللہ کی ایک چھوٹی سی بکری, 3 سیر آٹا, وہ کہاں تک سارے کتنے لوگ تھے. مدینہ کی پوری آبادی 10,000 تھی لیکن جنگجو 3,000 جن میں سے 1,500 وہ لوگ تھے جو کہ کھودنے کا کام کر رہے ہیں. 1500 کے 1500 کئی جگہ آتے 3,000, یہ 3 کے 3,000 آ جاتے ہیں اور آ رہے ہیں کہ جی کھانا ہے, دعوت ہے, جی چلیں جی دعوت کھانے چلیں. اب 10 کی ٹولیاں آتی جا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ کہہ دیا تھا کہ اپنی بیوی کو کہنا میرے آنے سے پہلے آٹا نہیں گوندے اور کھانے کی ہنڈیا میں سے چمچ نہ نکالے, کفگیر نہ نکالے. پھر روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آٹے میں ڈالا اور ہنڈیا میں بھی ڈالا, اور پھر وہ آٹا روٹیاں پکتی گئیں اور آٹے سے روٹیاں بنتی گئیں اور چمچ سے کھانا نکل کے 10 کی ٹولیاں آتی گئیں. جتنا کھانا بنایا تھا اس سے زیادہ بچ گئے. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ اس وقت وہاں پہ مسلمانوں کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کے لیے کیا کہ تم کیا پریشان ہوتے ہو, صبر سے جمے رہو, ڈٹے رہو, ان اللہ مع الصابرین ہوگا. تمہیں ہرگز بھی ڈرنے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مرضی آ جائے حملہ کرنے کے لیے, اللہ تمہارے ساتھ ہے. صبر کرنا تمہارا کام ہے, جم جانا تمہارا کام ہے, ڈٹ جانا تمہارا عمل ہے. جب یہ کر کے چلتے رہو گے ہر قسم کے ڈر اپنے اندر سے نکال دو گے. ان اللہ کان علیما خبیرا, اللہ دیکھ رہا ہے, بما تعملون بصیرا, وہ تمہیں جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو, ہر چیز اس کی نظر میں. تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. توکل علی اللہ, اللہ پہ توکل کرو. شروع کی آیات یاد کر لیجئے, اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا تھا اس واقعے کے ساتھ کہ واقعہ بھی غزوہ احزاب سے تھوڑے عرصے پہلے کا ہی واقعہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا تھا. اللہ پہ توکل کر کے چلتے رہنا, ہر قسم کے ڈر اپنے دماغوں سے نکال دینا. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے, تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سب کام میں اس کے کوئی نہ کوئی تمہارے لیے حکمت پوشیدہ ہوگی. اور یہ بات ہم صرف غزوہ احزاب میں نہیں دیکھتے بلکہ ہم دیکھتے ہیں آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ معاملات ہمارے ساتھ کرتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ کی راہ میں نکل کے
10,000 نکالتے ہیں اس سے ڈبل 10 ٹائمز آ جاتا ہے. کان اللہ کی راہ میں نکال کے تو دیکھیں. دیکھیں کیسے اس میں برکت پڑی. ہاں جی آپ نکال کے دیکھیں, لاکھ دیتے ہیں 10 لاکھ آتا ہے. آپ نکال کے دیکھیے, صرف اور صرف ایمان کے ساتھ توکل کر کے نکال کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ بڑھا کے واپس کرتا ہے, کبھی بھی کم نہیں کرتا. تبلیغی جماعت کے ایسے ایسے معجزات دیکھنے میں آتے ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں. اور یہ چھوٹا سا رائے کا مرکز تھا, اور یہاں پر تھوڑا سا یہ لوگ پکاتے ہیں. کتنی خلقت آتی ہے, کس طرح وہ کھانا پکتا ہے اور کس طرح وہ ڈسٹریبیوٹ ہو کے سب میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. یہ اللہ کا راستہ ہے. جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ باقاعدہ ہمارے پاس اتنے ہی بس 10 کلو ٹینڈے آئے تھے اور اتنا زیادہ ہم نے شوربہ بنا لیا. ہمیں نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ ہم نے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا تھا کہ ڈھکن نہیں پورا ہٹایا تھا, اور چمچ جو کفگیر ہے وہ واپس اندر ہی رکھ دیتے تھے, ڈونگا بھر کے نکال کے دیتے جاتے تھے, نکال کے دیتے جاتے, لوگ آتے جاتے اور کھاتے جاتے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سارے معجزات وہ پیسے بھی بچ جاتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے. ٹیسٹ ہی اور دال پکی ہوئی تھی, میرا بھر رہ جاتا تو وہ کہتا دال دیکھنے میں اتنی خوبصورت نہیں تھی, اچھی نہیں لگ رہی تھی, جب کھائے گا تو دل کر رہا تھا کہ کھاتے رہتے ہیں. جی تو بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے کس ایمانی جذبے اور حرارت کے ساتھ اس خندق کو کھودنے کا معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے معجزے دکھائے, پھر ان کے ساتھ ان کی ہمت اور طاقت کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہا. اب آگے اس جنگ میں پھر کیا ہوا, اب ہم اس کو ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اسی کی ہم کنٹینویشن کریں گے. پھر جنگ کا پورا اختتام کریں گے اور پھر ہم اپنی ان آیات کو پڑھتے جائیں گے. انشاءاللہ ہمیں ساری چیزیں پھر سمجھ آ جائیں. ٹھیک ہے, بہت تیزی سے میں اس لیے نہیں گزری کہ ہم اس کو فیل کرنا چاہتے ہیں, اور جب تک ہم فیل نہیں کریں گے وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں آ سکے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں.